अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਲਿਮ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੋ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਤਕਾਫ ਦੇ ਮਸਾਇਲ, ਇਹਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਤਕਾਫ ਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਮੁਫਤੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਆਓ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਫੀਦ ਹੋਊਗੀ इंशाअल्लाह। आओ वेलकम कहने हैं मुफ्ती नूर मोहम्मद साहब ਨੂੰ। मुफ्ती साहब, आपका सबसे पहले तो वेलकम कहता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में, और यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। जज़ाकल्लाहु शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल व ला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफ़ूना फ़िल मसाजिद व अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यअतकिफुल अश्रल अवाखिर मिन रमज़ान हत्ता तवफ़्फ़ाहुल्लाह सुम्मा अतकफ़ अज़वाजुहु मिन बअदिही मुत्तफ़क़ुन अलैह। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मक़ामिन आख़र कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज्तहिदु फ़िल अश्रिल अवाखिर मा ला यज्तहिदु फ़ी ग़ैरिही। रवाहु मुस्लिम व तिर्मिज़ी व इब्न माजाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, जैसा कि आपको भाई मामून रशीद ने ये इत्तला की है कि आज के हमारे इस प्रोग्राम का जो उन्वान है और टॉपिक है वो है एतकाफ़ की अहमियत व फ़जीलत और एतकाफ़ से मुताल्लिक़ कुछ मसाइल। तो मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि कुरान व हदीस की रोशनी में आप हज़रात की खिदमत में एतकाफ़ की अहमियत और एतकाफ़ की फ़जीलत और एतकाफ़ से मुताल्लिक़ जो चंद मसाइल है उनको मैं आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि उनको रख सकूँ। इस वक्त मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की तिलावत की है। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एतकाफ़ की अहमियत को बयान किया है। सबसे पहले ये बात ज़हन नशी फरमा लें कि एतकाफ़ का सबूत कुरान करीम से भी है और एतकाफ़ का सबूत हदीस से भी है और एतकाफ़ का सबूत इजमाए उम्मत से भी है। एतकाफ़ का लुग़वी माना आता है किसी जगह इक़ामत करना, किसी जगह ठहरना, और शरीयत की इस्तिलाह के अंदर एतकाफ़ का माना है ख़ास शराइत के साथ मस्जिद में इक़ामत करना, ठहरना। और बाज़ उलमा ने एतकाफ़ का एक माना ये भी लिखा है कि अपने नफ्स को दुनियावी लज़ाइज़ से बाज़ रखना और मुअय्यना मुद्दत के लिए किसी मस्जिद के अंदर गोशा नशीन होना, ये है एतकाफ़ का माना। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बयान फरमाया है सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल, कि तुम रोज़े को रात की आमद तक मुकम्मल करो। यानी जब आदमी सहरी खाता है उस वक्त से लेकर गुरूब आफ्ताब तक रोज़े को मुकम्मल करो। यानी रोज़े की हालत में आदमी 3 चीज़ों से रुके रहे। नंबर 1 खाने से, नंबर 2 पीने से, और नंबर 3 अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करने से। फिर उसके बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे फरमाया वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफूना फ़िल मसाजिद, कि तुम रोज़े की हालत में जब कि तुम एतकाफ़ में बैठे हो तो तुम अपनी औरतों के साथ हम बिस्तरी ना करो, अपनी औरतों के साथ शब्बाशी ना करो। इस आयत से ये मालूम होता है कि रोज़े की रात में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी इजाज़त दी है कि जब आदमी इफ़्तारी कर ले तो इफ़्तारी करने के बाद आदमी को खाने की, पीने की और अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करने की इजाज़त है। लेकिन एतकाफ़ की हालत में इफ़्तारी करने के बाद खाने की और पीने की इजाज़त तो है, लेकिन अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करने की इजाज़त नहीं है। इससे ये मालूम हुआ कि अगर कोई आदमी एतकाफ़ की हालत में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर लेता है तो ऐसी सूरत में उसका एतकाफ़ टूट जाएगा। और आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतकाफ़ की अहमियत और फ़जीलत को बयान करते हुए यूँ इरशाद फरमाया कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, वो बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
رمضان المبارک کے آخر عشرے کا اعتکاف اہتمام سے فرمایا کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وصال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، تو آپ کی ازواج مطہرات نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اعتکاف کا اہتمام فرمایا ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر راتوں میں بہت زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کا آخر عشرہ ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لنگی کو مضبوطی کے ساتھ باندھ لیا کرتے تھے اور پھر بہت زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر عشرے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کے اندر خود بھی اٹھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے اور اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو بھی اٹھانے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ ثَلَاثَ خَنَادِقَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو آدمی ایک دن کا اعتکاف کرے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، اس میں کسی قسم کی کوئی ریا، کوئی نمود، کوئی دکھلاوا مقصود نہ ہو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے جو آدمی صرف ایک دن کا بھی اعتکاف کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں۔ اور خندقیں کتنی لمبی چوڑی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو خندقیں ہیں زمین اور آسمان کی مسافت سے بھی کئی گنا زیادہ چوڑی ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اعتکاف کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رمضان المبارک کے عشرے کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کس قدر اللہ رب العزت کی طرف سے عنایتیں ہیں بندوں کی طرف کہ جو آدمی اعتکاف کا اہتمام کرے، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر کس قدر رحمتوں کی بارش ہے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج کے ٹاپک کے اندر میں اعتکاف سے متعلق ہی بیان کروں گا، تو اعتکاف کے بارے میں پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اعتکاف کی فقہا نے 3 قسمیں لکھی ہیں کہ اعتکاف کی 3 قسمیں آتی ہیں۔ نمبر 1 اعتکاف واجب، نمبر 2 اعتکاف سنت، اور نمبر 3 اعتکاف نفل۔ اعتکاف واجب کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اعتکاف نظر اور منت کی وجہ سے ہو۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی یوں کہے کہ اگر میرا کام ہو گیا تو انشاءاللہ میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، یا یہ کہ کسی شرط پر موقوف نہ کرے، بس یوں کہہ لے کہ میں اتنے دنوں کا اپنے اوپر میں نے اعتکاف کو لازم کر لیا ہے، تو جتنے دنوں کا اعتکاف اس نے اپنے اوپر لازم کیا ہے اتنے دنوں کا اعتکاف اس کے اوپر پورا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ اعتکاف واجب کہلاتا ہے۔ اور ایک اعتکاف ہے اعتکاف سنت۔ اعتکاف سنت جو رمضان المبارک کے آخر عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے، وہی اعتکاف سنت علی المؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اعتکاف سنت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو آپ نے ساری زندگی بلا ناغہ ہر سال رمضان المبارک کے آخر عشرے کا اعتکاف کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ یہ اعتکاف سنت ہے اور اس کو اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک اعتکاف ہے اعتکاف نفل۔ اعتکاف نفل کے بارے میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو فقہائے احناف کے ایک بہت بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف نفل کے لیے کوئی نہ وقت متعین ہے اور نہ اس کے واسطے کوئی دن متعین ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی ساری زندگی اعتکاف کی نیت کر لے تو بھی جائز ہے، اور کوئی آدمی تھوڑی دیر کے لیے اعتکاف کرنا چاہے تو بھی اس کی اجازت ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہو تو ان کو چاہیے کہ مسجد میں جب اپنا دایاں پاؤں داخل کرے تو اسی وقت اس کو چاہیے کہ اعتکاف کی نیت بھی کر لے۔
اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو یہ کہ آدمی مسجد میں داخل ہونے کے بعد جب وہ نماز پڑھے گا تو نمازوں کے پڑھنے کا خود ان کو ثواب ملے گا، اور مفت میں ان کو اعتکاف کی نیت کرنے کی وجہ سے اعتکاف کرنے کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم ناظرین، میں نے عرض کیا کہ اعتکاف کی یہ 3 قسمیں ہوتی ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت اور اعتکاف نفل۔ آج کے ٹاپک کے اندر میں بیان کروں گا اعتکاف سنت سے متعلق، کیونکہ رمضان المبارک کے آخر عشرے کے اندر جو اعتکاف کا اہتمام ہوتا ہے اسی کو اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہا جاتا ہے۔ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر محلے کے اندر یا پوری بستی میں سے کوئی ایک آدمی مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو پورے محلے والوں کی طرف سے اور پوری بستی والوں کی طرف سے اعتکاف کا جو حکم ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے، اور پورے محلے والے اور پوری بستی والے اعتکاف کی سنت کی ادائیگی کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اور ترک سنت کا جو گناہ ہے اس گناہوں سے پورے محلے والے اور پوری بستی والے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر پورے محلے میں سے کوئی ایک آدمی بھی مسجد کے اندر اعتکاف نہ کرے، یا یہ کہ پوری بستی میں سے کوئی ایک آدمی بھی مسجد میں اعتکاف کے لیے نہ بیٹھے، تو ایسی صورت میں پورے محلے والے اور پوری بستی والے گناہ گار ہوں گے۔ یہ باتیں تھیں اعتکاف سے متعلق۔ اب آگے آئیے ناظرین، آپ کو بتلاؤں کہ اعتکاف سے متعلق کچھ چند مسائل ہیں۔ اعتکاف مسنون کی صحت کے لیے فقہا نے چند شرطیں لکھی ہے۔ نمبر 1، مسلمان ہونا، اعتکاف کرنے والا مسلمان ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی غیر کافر اعتکاف کرتا ہے تو اس کا اعتکاف درست نہیں ہے۔ نمبر 2، باعقل ہونا، عاقل ہونا، عقل مند ہونا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی مجنون، کوئی پاگل اعتکاف کرتا ہے تو اس کے اعتکاف کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جنابت سے پاک ہونا۔ جنابت سے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مرد ہے تو وہ حالت جنابت سے پاک ہو، پہلے وہ غسل کر لے اور پھر اس کے بعد میں مسجد میں داخل ہو۔ اگر کوئی آدمی حالت جنابت میں مسجد میں داخل ہو جاتا ہے اور اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں حالت جنابت میں داخل ہونے کی وجہ سے اس کا اعتکاف فاسد تو نہیں ہوگا، اس کا اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن حالت جنابت میں مسجد میں داخل ہونے کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ مسجد میں حالت جنابت میں داخل ہونا یہ گناہ ہے۔ اس لیے حالت جنابت میں مسجد میں داخل ہونے کا گناہ اس کو ملے گا۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ اس کے اندر مسجد کے حدود سے بغیر کسی ضرورت طبعی، بغیر کسی ضرورت شرعی کے مسجد کے حدود سے باہر نہ نکلیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی بغیر کسی ضرورت طبعی کے، بغیر کسی ضرورت شرعی کے اگر کوئی آدمی مسجد کے حدود سے باہر نکل جاتا ہے تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ یہ جو رمضان المبارک کے آخر عشرے کے اندر اعتکاف سنت کا اہتمام ہوتا ہے، یہ 20 رمضان المبارک کے روزے مکمل ہونے کے بعد غروب آفتاب سے پہلے عید کی چاند نظر آنے تک باقی رہتا ہے۔ اس لیے جو آدمی اعتکاف میں بیٹھنا چاہے تو ان کو چاہیے کہ 20 روزے مکمل کرنے کے بعد عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب ہونے سے پہلے اس مسجد میں داخل ہو جائے جس مسجد میں اس نے اعتکاف کرنا ہے، اور عید کی چاند تک اسی مسجد کے اندر بیٹھے رہے اور اعتکاف کی نیت کر لے۔ اعتکاف کی نیت کیا ہے؟ اعتکاف کی نیت کے لیے زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، بس آدمی اپنے دل کے اندر یہ ارادہ کر لے کہ میں 10 دنوں کا جو اعتکاف سنت ہے میں ان کی نیت کرتا ہوں۔ اور یہ جو اعتکاف سنت ہے یہ صرف مردوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، جہاں یہ سنت مردوں کے لیے ہے وہیں پر یہ سنت عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کے آخر عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے وصال ہو گیا تو ان کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کو اہتمام سے، پابندی سے ادا کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاں مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں وہیں عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرے۔ بس اتنا سا فرق ہے کہ مرد کے لیے
مرد کے اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے اور عورتوں کے اعتکاف کے لیے گھر کی مسجد کا ہونا شرط ہے۔ گھر کی مسجد سے مراد یہ ہے کہ عورت جہاں خاص طور سے اپنے گھر کے کسی کمرے کے اندر، کسی کونے کے اندر جو انہوں نے متعین کر رکھی ہوئی ہے کہ اس میں نماز پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، ذکر و اذکار کرتے ہو، بس اسی جگہ میں وہ عورت جا کر کے اعتکاف کرے گی۔ اور جو شرائط اور جو حکم مردوں کے اعتکاف کے واسطے مسجد کے لیے ہے، وہی حکم، وہی شرائط عورتوں کے گھر کی مسجد کے لیے بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جیسے مردوں کے لیے حکم ہے کہ اگر کوئی مرد اعتکاف کی حالت میں بغیر کسی ضرورت شرعی، بغیر کسی ضرورت طبعی کے مسجد کے حدود سے باہر نکل جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ عورت جو اپنے گھر کی مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے، اگر وہ بھی بغیر کسی ضرورت شرعی، بغیر کسی ضرورت طبعی کے باہر نکل جائے تو ایسی صورت میں اس عورت کا اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا۔ لیکن اگر گھر میں اعتکاف میں عورت بیٹھی ہوئی ہے اور کوئی گھر کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو کھانا باہر سے لا کر دے سکے، یا گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کھانا بنانے والے ہو، تو ایسی صورت میں فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ عورت اسی گھر کے اندر جس گھر کی مسجد کے اندر انہوں نے اعتکاف کر رکھا ہے، اسی گھر کے اندر وہ خود سے کھانا بنا بھی سکتی ہے اور کھانا لا بھی سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی باہر کوئی ایسا بندہ موجود ہے جو گھر کے اندر کھانا بنا سکتے ہو تو ایسی صورت میں اس کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف سے متعلق یہ مسئلہ بھی ذہن نشی ہونا چاہیے کہ اعتکاف کے دوران آدمی ایک تو یہ کہ مسجد کے حدود سے باہر نہ نکلے۔ میں نے بتلایا کہ اس کے اندر دو شرطیں ہیں، دو قاعدے میں نے بتلائی ہے۔ ایک تو یہ کہ ضرورت طبعی ہو، جیسے مثال کے طور پر استنجا کا تقاضا ہو رہا ہے، پیشاب کا تقاضا ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات اس کو مسجد کے حدود سے باہر نکل کر کے بیت الخلاء میں جانا ہوگا۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ استنجا کے تقاضے سے، پیشاب کے تقاضے سے مسجد کے حدود سے باہر نکلتا ہے تو ایسی صورت میں مسجد کے حدود سے باہر نکلنے کی وجہ سے اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اعتکاف مسنون اور اعتکاف واجب کے لیے اگر دوران اعتکاف کی حالت میں اگر اس کو جنابت کی حالت پیش آ گئی تو ایسی صورت میں اس کے اوپر چونکہ غسل کرنا واجب ہے تو غسل واجب کے لیے مسجد کے حدود سے باہر نکل سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے نکلنا ضروری ہے اور غسل کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی گرمی کی وجہ سے غسل تبرید کرنا چاہتا ہے، یعنی محض ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا چاہتا ہے، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اگر بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے اور اس کو بے چینی ہو رہی ہے، غسل کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں فقہاء نے اس کی ایک صورت لکھی ہے کہ آدمی استنجا کے تقاضے سے جائے بیت الخلاء کے اندر، اور استنجا کے تقاضے سے فارغ ہونے کے بعد وہیں پر غسل خانے کے اندر 2-4 لوٹا اپنے بدن پر جلدی سے ڈال لے اور اس کے فوراً بعد اپنے مسجد کے اندر آ جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، غسل کرنے کے لیے مسجد کے حدود سے باہر نکلتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اعتکاف کی حالت میں جنازے کی نماز میں شرکت کے لیے باہر نکلتا ہے یا اسی طریقے سے کسی مریض کی عیادت کے لیے باہر نکلتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا اور اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اعتکاف کرتا ہے تو اعتکاف کرنے کی وجہ سے اس کو 2 بڑے اہم فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ کیا کیا فائدے ہیں؟ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو یعنی معتکف کو اعتکاف کی حالت میں اتنی ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر معتکف کے لیے 2 بڑے اہم فائدے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی اعتکاف کرنے کی وجہ سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، ورنہ اکثر اوقات کوتاہی اور لغزش کی وجہ سے ایسے بہت سے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان گناہوں کے اندر ملوث ہو ہی جاتا ہے، اور رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کے اندر گناہوں کا صادر ہونا اور معصیت کا ہو جانا یہ تو ظلم عظیم ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فائدہ یہ بیان فرمایا کہ آدمی اعتکاف کرنے کی وجہ سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جہاں بہت سے ایسے نیک اعمال کے جس میں ایک معتکف اعتکاف کرنے کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکتا، جیسے کہ جنازے کی نماز ہے، اسی طرح سے کسی مریض کی عیادت ہے، یہ بھی نیک اعمال ہے، لیکن ایک معتکف آدمی اعتکاف کرنے کی وجہ سے ان نیک اعمال کے اندر شریک نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نیک اعمال میں شریک ہوئے بغیر ہی اللہ رب العزت ان کو اجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اعتکاف کا جو مقصود ہے اور اعتکاف کی جو روح ہے وہ اصل میں قلب کو اللہ رب العزت کی پاک ذات کے ساتھ وابستہ کرنا ہے۔ یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ اعتکاف کا سب سے بڑا اہم فائدہ تو یہ ہے کہ ان کو شب قدر نصیب ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے آخر عشرے کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس رات کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ القدر کے اندر فرمایا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے، اور معتکف کو شب قدر نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ معتکف اعتکاف کی حالت میں چاہے جس حالت میں ہو، چاہے وہ سو رہا ہو، چاہے کھا رہا ہو، چاہے پی رہا ہو، ہر وقت وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ جو عورتیں اعتکاف میں بیٹھنا چاہے اپنے گھر کی مسجد کے اندر، تو ان کو پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ حید و نفاس کی حالت میں نہ ہو، جنابت سے پاک ہونا ضروری ہے، اور اعتکاف مسنون کے لیے روزے کا رکھنا بھی شرط اور ضروری ہے۔ تو اگر کوئی عورت اعتکاف میں بیٹھنا چاہے تو پہلے ان کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 10 دنوں میں سے کسی دن میرا حیض کے خون یا نفاس کے خون شروع نہ ہو جائے، کیونکہ حیض اور نفاس کے خون شروع ہونے کے بعد میں اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، کیونکہ روزے کا رکھنا حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں بالکل درست نہیں ہے، اور اعتکاف مسنون کے لیے روزے کا رکھنا شرط ہے۔ اسی وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی معتکف اعتکاف کی حالت میں اگر کوئی ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے تو ایک روزے کے چھوڑ دینے کی وجہ سے بھی اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی لکھی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس نے اس سے پہلے 20 دن نہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے، نہ اس نے تراویح کی نماز پڑھی ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں تو کیا اگر وہ رمضان المبارک کے آخر عشرے کا اعتکاف کرے تو کیا اس کا اعتکاف درست ہوگا؟ فقہاء نے فرمایا بالکل درست ہوگا، بشرط یہ کہ رمضان المبارک کے آخر عشرے میں جب وہ اعتکاف کا اہتمام کرے تو اعتکاف کے دوران روزے رکھنے کا بھی اہتمام کرے۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی روزہ کو چھوڑ دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اب ایک تھوڑی سی بات رہ جاتی ہے کہ اگر کسی آدمی کا اعتکاف کی حالت میں اعتکاف فاسد ہو جائے، اعتکاف ٹوٹ جائے، تو اس کی قضا کس طرح سے کی جائے، اس کی قضا کرنے کے کیا طریقہ ہے؟ فقہاء نے فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کے آخر عشرے کے اندر جو اعتکاف ہوتا ہے اس کا ایک ہر دن مستقل ایک عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے فقہاء نے فرمایا کہ اگر کسی معتکف کا اعتکاف کی حالت میں کسی بھی وجہ سے اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے، یا کسی بھی عورت کا حیض کی وجہ سے، نفاس کے خون آنے کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے اور ٹوٹ جائے، تو اس کی قضا کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد میں یا اسی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک دن کی قضا کر لے۔ ایک دن کی قضا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے اور اگلے دن روزہ رکھے، اور غروب آفتاب ہونے کے بعد اس کا اعتکاف پورا ہو جائے گا۔ یہ طریقہ ہے کہ جب اگر کسی معتکف کا اعتکاف کی حالت میں روزہ فاسد ہو جائے، یہ اعتکاف ٹوٹ جائے، تو پھر اس کی قضا اس طریقے سے کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف آپ نے فرمایا تھا۔ آج کے پروگرام کے اندر یہ کوشچن اور یہ سوال ہے کہ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ ناظرین، میں نے آپ کو تقریر کے دوران، بیان کے دوران میں نے آپ کو اچھی طرح سے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اعتکاف کی 3 قسمیں آتی ہیں۔ ایک اعتکاف واجب کہلاتا ہے، اور اعتکاف سنت کہلاتا ہے، اور ایک اعتکاف نفل کہلاتا ہے۔ اعتکاف واجب کے لیے اور اعتکاف سنت کے لیے روزے کا رکھنا شرط ہے، اور اعتکاف نفل کے لیے نہ روزے کا رکھنا شرط ہے، نہ اس کے واسطے کوئی دن متعین ہے، اور نہ اس کے واسطے کوئی ایام مقرر ہے، بلکہ جب بھی چاہے آدمی تھوڑی دیر کے لیے اعتکاف کرنا چاہے اعتکاف کر سکتا ہے۔
اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کی ہے کہ جب آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے داخل ہو اور جیسے ہی اپنا دایاں پاؤں مسجد کے اندر داخل کرے، اسی وقت ان کو چاہیے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کر لیں، تاکہ ان کو اعتکاف کی نیت کرنے کی وجہ سے اعتکاف کا ثواب اس کو مفت میں مل جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اصل میں یہ رمضان المبارک کا جو بابرکت والا مہینہ ہے، یہ اصل میں اللہ رب العزت انہی لوگوں کو عطا فرماتے ہیں جن لوگوں سے اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر کر کے اپنی آخرت بنا رہے ہیں۔ رمضان المبارک کی ہر لمحے میں، ہر ساعت میں، ہر گھڑی میں وہ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ رہے ہیں۔ اور بہت بندے ایسے بھی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، بہت افسوس آتا ہے اس بات کو کہنے سے کہ رمضان المبارک جیسے متبرک اور بابرکت مہینے کے اندر بھی وہ عام مہینوں کی طرح اس مہینے کو گزار دیتے ہیں۔ جیسے عام مہینوں کے اندر روزہ رکھنے کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، عام مہینوں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، عام مہینوں کے اندر تہجد کی نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، وہ اس رمضان المبارک جیسے مقدس اور بابرکت والے مہینے کو بھی عام مہینوں کی طرح گزر جاتا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتلا دوں، یہ جو ہم سب کی زندگی ہے یہ برف کے پگھلنے کی طرح ایک زندگی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ فریج سے برف کو نکالتے ہیں، اور برف کو نکالنے کے بعد چاہے آپ تو اس کو پانی کے اندر یوز کر لیں، اس کا استعمال کر لیں، یا یہ کہ آپ برف کو فریج سے نکالنے کے بعد اس کو یوں ہی زمین پر رکھ دیں، وہ تھوڑی دیر کے بعد برف ختم ہو جائے گا۔ چاہے اس کو پانی میں ڈال کر کے اس کو استعمال کر لے تو بھی ختم ہو جاتا ہے، اور چاہے اس کو یوں ہی زمین پر رکھ دے تو بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، ہماری اور آپ کی زندگی ہے، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، چاہے ہم اس دنیا کی زندگی کے اندر نیک اعمال کریں تو بھی زندگی ختم ہو جائے گی، اور اگر ہم اس دنیا کے اندر بدعمالی کریں، اللہ کے حکم کے مطابق دنیا کی زندگی کو نہ گزارے تو بھی یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مبارک مہینے کی ہر لمحے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت بہت شکریہ جی مفتی صاحب، بہت اچھی جو جانکاری آپ نے فراہم کی ہے ہمارے ویورز کے لیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے دوارا جو دی گئی آج کی جانکاری ہے اس سے فائدہ ہوگا سننے والوں کو انشاءاللہ۔ اور کل سیم ٹائم انشاءاللہ پھر ایک عالم دے نال، ایک ایکسپرٹ دے نال انشاءاللہ دوبارہ پھر حاضر ہوواਂਗੇ، ਤੁਹਾਡੇ روبرو ہوਵਾਂਗੇ۔ اللہ حافظ۔